वअन्ना मुहम्मदन वआलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद आई कैन सिस्टर्स विंग की तरफ से ये दौरा कुरान 2025-24 का मुनक़िद किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है और अपने लिए तौफीक की भी और हम सब के लिए तौफीक के लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला इस सिलसिले से हमें जोड़े रखे और उससे बेहतरीन नफ़ा हमें मिलने वाला हो, बेहतरीन फ़ायदा हम उठाने वाले हों और दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाने वाले हों और लोगों को इस कुरान के साथ और अल्लाह ताला के साथ जोड़ने वाले का जोड़ने का निस्बत बन जाए इंशाअल्लाह ताला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी इस दौरा कुरान की जो है 4th क्लास होगी और हमारा जो है ये आयत नंबर इंशाअल्लाह ताला 172 से अल इमरान की हम आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा और उनमें जो अशखास निकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं उनसे डरो। तो सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये जो कलमा है ना ये वो कलमा है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था और उस वक्त ये दुआ की थी कि जब उनको आग के घड़े में डाला जा रहा था। और तवक्कुल करने के जो है वो 4 फायदे होते हैं। एक तो ये कि नेमत मिलती है, फजल हो जाता है अल्लाह ताला का, तकलीफ दूर हो जाती है और अल्लाह ताला की रजा शामिल हो जाती है। आखिर का वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, इनको किसी किस्म का कोई ज़रर भी ना पहुंचा और अल्लाह की रजा पर चलने का शर्फ भी इन्हें हासिल हो गया। जो बात मैंने आपको बताई थी कि तवक्कुल करने से 4 फायदे होते हैं, यही चीज इस आयत में आई है 174 में सूरह अल इमरान की। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से खामखा डरा रहा था। लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफर की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, इनकी सरगर्मियां तुम्हें आजरदा ना करें। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का ये इरादा है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे और बिल आखिर इनको सख्त सजा मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर बात आई कि तुम इंसानों से न डरना और मुझसे डरना, जो जो लोग इस खाए में ईमान है वो अल्लाह ताला से डरने वाले हों। तो ये इस तरह हुआ था कि उधर उहद से पलटते हुए अबू सुफियान ने मुसलमानों को ये चैलेंज दिया था कि आइंदा साल हम बदर में तुम्हारा से फिर मुकाबला करेंगे। मगर जब वादे का वक्त आप करीब आ गया तो उसकी हिम्मत जवाब देगी और उस साल जो था वो मक्का में कहत भी था। तो उसने इससे अपने आप को बचाने की तदबीर ये की मदीना भेजा और वह मुसलमानों में ये खबर मशहूर कर दी जो है कुरैश शान और शौकत के साथ और निकलेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा जो है वो नारकी फैली, थोड़ी सी इस्तराब भी फैला मदीना में। वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम शैतान ने उसने डराया था उनके दोस्तों के साथ, लेकिन अगर तुम अल्लाह ताला से डरो तुम्हें कोई नुकसान देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यही हुआ कि वो फिर निकला भी। अबू सुफियान का ये चाल का असर ये हुआ कि कुछ मुसलमानों में हिम्मत थोड़ी सी उनकी टूटी और फिर वो अपने लोगों को लेके कुछ 1500 के साथ वो निकला भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 1500 के साथ अपना वक्त लेके निकले और वो तकरीबन अबू सुफियान 2000 की जमात लेके वहां से निकला। लेकिन वो बीच में कुछ रास्ते में ही उसका इरादा बदल गया, उसकी हिम्मत नहीं और उसने वहां से वापसी ली। नबी साहब वसल्लम 8 रोज तक बदर के मुकाम पे इसके इंतजार में मुकीम रहे और इस दौरान में आपके साथियों ने सहाबा ने एक तिजारत भी की, बिजनेस की वहां से, क्योंकि काफिला गुजरा था
اور تجارتی قافلہ گزرا تھا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جمعیت کو بڑا فائدہ، مالی فائدہ ہوا کہ جب یہ خبر جو معلوم ہوگی کفار واپس چلے گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو یہاں یہ پورا سینیریو تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تمہیں ڈراتا ہے، کیونکہ یہ کہ تم آئندہ انسانوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنے والے ہو۔ کہ یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، جو نفری ہوتی ہے، نمبر ہوتا ہے، اس سے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ فتح حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے سے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا کہ دوڑ دھوپ، ان لوگوں کی جو چلت پھرت ہے، ان کا جمع کرنا، لوگوں کو ساز و سامان کا جو ہے جمع کرنا۔ اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے، دنیا میں بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایسے وہ لوگ بڑے ترقی کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ناجائز حرام مال بہت ہوتا ہے، بڑے پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہاں پر مسلمانوں کو بھی بڑی دھارس ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ان کو اتنا دے رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں کہ وہ دنیا میں اس قدر مگن ہو جائیں کہ وہ اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے گا، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کے کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پہ مطلع کرے یا غیب کی خبر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے روش پہ چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کے آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرتے ہیں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ دراصل کامیابی وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریبی چیز ہے۔ جہنم سے بچ کے جنت میں جانا کامیابی ہے۔ آگ سے بچ جائیں گے تو پھر اور آگ میں جھلس کر جنت میں جانا یہ اصل فلاح نہیں ہے۔ اصل فلاح یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے جنت میں پہنچ جائے، وایا دوزخ سے ہوتا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی نہیں قرار دیا۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ بھی ہمارے لیے کہ مسلمانوں تمہیں جان و مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کے رہیں گی، اور تم اہل کتاب و مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے دیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اہل کتاب سے بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ منصب، دنیا کی امامت کا منصب جو ہے اس سے پہلے یہودیوں کو دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے، اور انہوں نے یہ کام جب نہیں کیا تو ان سے چھین کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، یعنی امت محمدیہ کو یہ فرض دے دیا گیا، یعنی یہ ہمارا کام ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو اس میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ تعلیمات
ایک تو حاصل کرنی ہوگی اور پھیلانا ہوگا. اچھا تعلیمات میں بھی اب دو چیزیں ہیں اس میں، یہ چیز کہ ایک تو پہلے خود بھی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور پھر اس کو پڑھ پھیلائیں گے. تو یہاں پر تین چیزیں آ جاتی ہیں اس طریقے سے کہ تعلیمات کے ساتھ اگر رکھیں گے تو جب تک میرے پاس تعلیم نہیں ہوگی، جب تک میرے پاس حق علم نہیں ہوگا میرے پاس، اور سچا علم میرے پاس نہیں ہوگا، یا اللہ اور رسول کا علم جو آیا ہے آسمان سے، وہ اس کا میرے پاس علم نہیں ہوگا، تو میں تعلیمات لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گی؟ تو یہاں پہ تعلیمات میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، میرا حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور پھیلانا ہے اس کو. چھپا نہیں سکتے، اس کو رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اب یہاں سے بہت پیاری آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. آیت نمبر 190 سے 200 تک بالکل اختتام ہے سورہ العمران کا. یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جس رات نازل ہوئی تھی. چند آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں مطلب ان کو وہ روئے تھے ان آیات کے ساتھ. اور یہ آیات ایسی ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم رکھتی ہوں کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو سورہ العمران کی آخری یہ جو آیات ہیں ان کو پڑھتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی بولو کوئی نہ. جنوبهم يتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ دیکھیں یہ جو آیات ہیں نا وہ ہمیں غور و فکر کرنے کے اوپر ابھارتی ہیں. دوسرا یہ بھی کہ اپنی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا یا میری حیات زندگی یا فکر زندگی کا جو مقصد ہے ان آیات سے ملتا ہے. کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آگے پیچھے پھیلی ہوئی ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان کا دل بول اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ تمام چیزیں یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے تو میری ذات کیسے بغیر مقصد کے ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ میں صرف آ کے اور کھا پی کے اور عیش کر کے یہاں سے چلی جاؤں اور اپنے بچوں کو پال لوں، سب اپنے گھروں کو دیکھ لوں، صرف اتنا ہی میرا کام ہوگا؟ تو یہ ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ اپنی حقیقت کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے منصب کو سمجھو اور اپنے اس فرض کو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تو پہلے اس کو ڈھونڈو اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. پھر کیا ہے اس چیز میں کہ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہی والی بات ہوئی کہ جس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اس کی ذلت اور رسوائی کا کوئی جو ہے وہ نہیں، اس میں ڈال دیا گیا اس کی کوئی مددگار، ظالم پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور ذلت و رسوائی ہے، یعنی اگر ایمان والوں اس چیز پہ کانے ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم آخر کار جنت پہ تو چلے جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بھگتنے کے بعد دوزخ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی ذلت و رسوائی. یعنی اگر وایا ہم دوزخ سے ہوتے بھی نعوذ باللہ اعوذ باللہ پہنچتا ہے کوئی انسان یا مسلمان تو اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے اسے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. آمین یا الہی آمین. خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. آمین یا الہی آمین. ان آیات کو بھی جو ہے اپنی حفظ کی جو ٹارگٹ ہو اس میں ضرور رکھیں.
جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کسی قسم کا کوئی جو جینڈر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عمل کے حوالے سے۔ عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جینڈر کو کیا ڈسکریمنیشن نہیں کی، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ویسا اس کا اجر دیا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کی یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوگے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی کہ دنیا میں ہمیں جن لوگوں کے پاس مال و دولت بہت ہوتا ہے ان کی چلت پھرت ہمیں کیسے ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور ہمیں یہ چلت پھرت کہاں نظر آتی ہے؟ ہمیں اب چلت پھرت یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، اور یہ لوگ اپنے اپنے مال کا، اپنے اسراف کا اور اپنے دکھاوے کا کس قدر جو ہے وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہم لوگ جو ہے وہ دل محسوس کے رہ جاتے ہیں کہ یہ نیکی بھی نہیں کرتے، مسلمان بھی نہیں ہیں، کوئی ان میں ایسی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا ہوا ہے، اتنا نوازا ہوا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو ہے نا وہ کوئی دھوکے میں نہ پڑو، یہ فریب ہے اور آخر کار جو ان کو بہت بدترین جو ہے سزا ملنے والی ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ بھیج نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اہل کتاب میں یعنی یہود میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے، اور اس میں عبداللہ بن سلام کی بات آتی ہے، اور کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو پھر جن کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بات رکھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ اب جو آیات ہے وہ بھی بہت ہمارے لیے جو ہے پکڑنے والی اور چمٹنے والی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں پر جو بات آئی ہے نا، جو صابرو والی بات آئی ہے کہ عرب میں صابرو کا جو لفظ آیا اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار اپنے کفر پہ جو مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو جو سر بلند رکھنے کی جو زحمتیں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تم بڑھ کے اس سے زیادہ محنت کر کے دکھاؤ، اس میں زیادہ پامردی دکھاؤ، اس میں زیادہ اپنی جان جوکھوں میں لگاؤ۔ اور دوسری ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے حصہ لینے والے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ان کا ایک دستہ آلویز تیار رہے اس چیز کے لیے کہ جب ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور دین کے لیے، اسلام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی خطرہ ہے، تو ایک دستہ ہر وقت تیار رہے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک تو وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ ثابت رکھیں، اس چیز کے اوپر جم جائیں، اس چیز کے اوپر، اور اپنی تیاری بالکل اپنی تیاری بالکل مطلب ایسا ہوتا ہے نا بالکل ریڈی رہنا، اس چیز پہ تیار ہے کہ اپنی اس دستے کو تیار رکھیں اور اس چیز کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور ایک اور بات یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا جب جو آیت سٹارٹ ہوتی ہے تو صحابہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب یہ آیت آتی تھی یا ایھا الذین آمنو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی منادی آ رہی تھی، کسی چیز پہ پابندی لگانے کا حکم آنا تھا، یا کسی چیز کی حکم دینا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو جب بھی یہ آیات آتی ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو ہم لوگوں کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے، یا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پابندی لگا کے حدود بتا رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ رہا ہے جو کرنا ہے ایمان والوں کو۔
इंशाल्लाह ताला सूरह निसा का आगाज करते हैं। बड़ा बड़ा खुश आइंद और बड़ा खुश गवार सा एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में, अपनी किताब में, कलामुल्लाह में अन्निसा एक सूरा रख दी। और अन्निसा में पता है कि औरत को कहा जाता है, और इसमें ये तकरीबन जो है वो 3 हिजरी, और कहा जाता है कि 4 हिजरी के आखिर में, इस दरमियान के कुछ इसमें इसका नुज़ूल हुआ है। और इसका निसा का क्यों रखा गया, क्योंकि उहद के बाद जब जो लोग, जो सहाबा शहीद हो गए थे, अब उनके घरों में खवातीन थी, यतीम बच्चे बच्चियां थी, उनके हुकूक थे, और किस तरीके से उस सोसाइटी को अब मुनज़्ज़म किया जाए। तो हमने जो उसूल सूरह बकरा में हमने देखे थे ना, अब यहाँ पर ये सोसाइटी इससे ज्यादा की रूल्स एंड रेगुलेशंस की और ज़ाब्तों का ना उसको दरकार थे। तो उसमें अब इसमें सूरह निसा में उन तमाम चीज़ों को जो ख़ानदान की तंजीम के लिए, मुसलमान की इज्तमायत की ज़िंदगी के लिए किस तरह खुश उसलूबी के साथ चलाया जाएगा, वो तमाम चीजें बताई गई। निकाह की पाबंदी लगाई, माशरत में औरत और मर्द के जो ताल्लुकात हैं उस पे हद लगाई गई। फिर यतीमों के हकूक के जो है मुतय्यन किए गए, वरासत की जो तकसीम थी उसको एक बाज़ाब्ता तरीका करार दिया गया। फिर माशी मामलात की जो था उसको भी जो यानी फाइनेंशियल जो चीजें थी, इश्यूज थे, उनको भी दुरुस्त किया गया। पे खानगी और जो आयली चीजें थी, झगड़ों का जो सही तरीका था वो दिया गया। ताजीराती जो कानून थे वो बनाए गए, और फिर शराब नोशी पे पाबंदी लगा दी गई। ये तमाम चीजें थी, और ये तमाम चीजें इसलिए थी कि मुसलमानों के अंदर एक जो इज्तिमाई डिसिप्लिन होता है ना, उसको किया जाए। और उसको, और इस चीज किसी भी माशरे को खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए, खूबसूरती के साथ चलाने के लिए, अमन और आशती के साथ चलाने के लिए, ये जरूर है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे जाब्ते हों, कैसे कानून नाफिज किए जाएं जिससे माशरा चल चल सके, कामयाबी के साथ चल सके। तो ये वो तमाम चीजें जो हम आज सूरह निसा में पढ़ेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी औरतों को सूरह निसा जो है वो उसकी तालीमात दो। मैं उसके मफहूम रख रही हूँ, तालीमात दो, सिखाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। कुछ जानी पहचानी आयत लग रही है कुछ, ये हम लोगों को कुछ सुना सुना सा लग रहा है हम लोगों को। एक तो यहाँ हमारा मसला ये भी होता है कि हम देख नहीं पाते, तो तासुरात भी पता नहीं चल पाते हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा मुझे ये चीज ड्रॉबैक लगता है। खैर, कुछ हम सब मुझे लगता है, और यही है कि हम सब जो इस ग्रुप में हैं वो सब शादीशुदा है ना, और हमारे निकाह भी पढ़ाए गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे निकाह में क्या पढ़ाया गया था, कौन सी आयत थी और किस चीज की बात हुई थी। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी थी, आयत नंबर 1 जो है सूरह निसा की, ये वो आयत है जो खुतबा निकाह में भी शामिल की जाती है। उन आयत में से जो खुतबा निकाह में भी शामिल की जाती है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लोगों अपने रब से डरो। इस चीज का स्टार्ट अल्लाह ताला ने कहा कि अपने रब से डरो। एक रिश्ता बनने जा रहा है, और उस पे अल्लाह ताला शुरुआत करेंगे, लोगों अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से इसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से बहुत मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। अब आप ये देखें कि निकाह का मकसद, और जो इंसानियत की अफजाइश होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ तस्कीन नफसानी नहीं होगी, बल्कि इसका एक मकसद है कि दुनिया को बढ़ाना है। इस खुदा से डरो जिसका वास्ता दे के तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ता और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पे निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा निकाह के लिए इस आयत को चुना था। और इस आयत को भी अगर हम समझ लें, अगर दोनों फरीक़ैन समझ लें, तो किस तरीके से मामलात हो सकते हैं घरों के, या उस एक यूनिट को जिसको दीन इस्लाम ने एक बहुत बड़ी अहमियत दी है किसी भी माशरे के लिए। यतीमों के माल उनको वापस करो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल दो, और इनके माल और बदलो, और उनके माल अपने माल के साथ मिला के ना खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है।
इन्नहु कान हुबन कबीरा। हुबन कहते हैं ऐसा गुनाह जो नफ्स, उस नफ्स को कहते हैं जो गुनाह करने पे आमादा। ठीक है। और यहाँ पर वही वाली बात कि इसमें जो जो यतीम रह गए थे बच्चे, अब उनके माल और दौलत थे, उनके उनको विरासत मिली थी अपने वालिद की तरफ से, उसके ऊपर ये बात आई कि ऐसा ना हो कि तुम उनके मालों को गलत तरीके से खा लो, बल्कि उनके साथ एहतियात करनी है। अगर तुम यतीमों के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो, तो जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से दो दो, तीन तीन या चार चार सा निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल ना कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी करो, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ज्यादा करीब सवाब है। अब यहाँ पर ये देखिए, अल्लाह ताला ने एक तरीके की इजाजत दी है कि तुम दो दो, तीन तीन या चार चार निकाह कर लो। और वो कौन? जो यतीम बच्चियां थीं जिनके बारे में ज्यादातर ये बात आई। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली बात कि एक चीज होती इजाजत देना और एक चीज होती हुक्म देना, तो ये दोनों चीजें जो हैं डिफरेंट है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक मुद्दिया इजाजत दी है कि शादी की जाए चार, लेकिन हद फिर भी बता दी गई कि चार से ज्यादा चार शादियां अब नहीं होंगी। और अगर की जाएंगी तो उसके साथ एक कंडीशन लगा दी, और उसके साथ कंडीशन ये है कि तुमने अदल करना होगा। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम नहीं कर सकते, तो फिर एक ही भी। और औरतों के महर खुशदली के साथ फर्ज फर्ज जानते हुए अदा करो। अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दे, तो उसे तुम मजे से खा सकते हो। और और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे लिए क़याम जिंदगी का जरिया बनाया है, नादान लोगों के हवाले ना करो। अलबत्ता इन्हें खाने और पहनने के लिए दो, उन्हें नेक हिदायत करो। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम इनके अंदर अहलियत पाओ, तो इनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज करके, इस खौफ से कि उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो, तो लोगों को उन पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जब उनके माल उनके सुपुर्द करने लगो, तो उनकी आजमाइश कर लो, उनका इम्तहान कर लो इस बात में। और वो क्या इम्तहान है कि एक तो एक उम्र देखी जाएगी कि वो बालिग हो गए, दूसरा उनमें इस तरह की इतनी रुश्त पैदा हो गई है, उनमें समझदारी आ गई है कि वो अपने माल को बुरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उसको उड़ा नहीं देंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें उन सरपरस्तों की होगी जिनके जेरे दस्त ये यतीम पल रहे होंगे। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मालदार है वो परहेजगारी से काम करें। वो ये ना करें कि यतीम का पैसा लेके खाना लगे और अपने कारोबार में मिलाकर उसको दुगना चुगना करने के चक्कर में हो। लेकिन अगर वो इस चीज में है कि उसको उसके साथ इंसाफ करेंगे, तो फिर कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो गरीब है वो मारूफ तरीके से का हुआ। ये था कि जब इस तरह के यतीम बच्चों के आए, उनके जेरे दस्त आए दूसरे सहाबा के, तो उनको ना अंदेशा होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके साथ नाइंसाफी करने लगे। और हम तो उनके घरों में दो दो जगह पे खाना बनने लगा था, दो दो हांडियां बनती थी, यतीमों के लिए अलग होता था और उनके लिए अपने घर वालों के लिए था। तो अल्लाह ताला ने कि ऐसा नहीं करो, मारूफ तरीके से अब यही है कि तुम खा सकते हो, लेकिन उसको मिस यूज नहीं करना। ठीक है। उसमें तजावुज नहीं करना। तो एक तरह से अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा कर दी थी। मर्दों के लिए उनके उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हुआ, औरतों के लिए भी उसमें उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हुआ, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत हो, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। और जब तकसीम के मौके पर खुतबा के लोग और यतीम मसाकीन आए, तो इस माल में उनको भी कुछ दे दो और उनके साथ भले मानसी की बात सी बात करो। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस और औलाद छोड़ते, तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और आस्ती की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं, और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस दो से जायद लड़कियां होंगी अगर मैयत की वारिस दो से जायद लड़कियां होंगी, तो इन्हें तरके का दो तिहाई दिया जाएगा। और अगर एक लड़की वारिस होगी, तो आधा तरका इसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो, तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा दिया जाएगा।
اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہوگی پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جو وصیت ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ورثہ کی جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اور یہ تمام ورثہ ہیں جن کی بات ابھی رکھی جا رہی ہے۔ لیکن اگر جیسے کسی کے لیے کسی کو جو کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنے والا ہے، اگر وہ کسی کے لیے کسی کے حق میں کرنا چاہتا ہے تو 1/3 سے زیادہ کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا، اور یہ بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر اس میں حصہ نہیں ہوتا، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ماں کوئی اولاد ذرا اس کے پاس مالی طور پہ وہ کمی ہے تو اس کو بھی والدین اپنے 1/3 میں سے اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی میں اس کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اس میں نہیں دیا جا سکتا کسی کو بھی 1/3 سے زیادہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی جب تقسیم ہوگی، جو وراثت تقسیم ہوگی، اس میں اگر وصیت کرنے والے پر کوئی قرض ہوگا تو پہلے عطا کیا جائے گا، اس کے بعد جو رقم بچے گی اس میں سے پھر جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے، حقیقتوں سے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں طریقے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بات اس کی کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے لیے 1/3 میں سے وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو۔ ضرر رسا سے مثلا مطلب یہ کہ اگر کسی نے وصیت غلط کر دی گئی ہے اور کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کو جو سب بیچ میں پیچھے رہ گئے ان کو وہ ٹھیک کر کے دینا ہوگا۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی دو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی آگے جا کے پھر ہمیں اس کا اور بھی جو ہے وہ قانون ملیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز تھی، رجم سے پہلے کی جو قانون آیا وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ والی سزا تھی کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے، اور ان کو پھر وہ جب تک وہ ان کو موت نہیں آتی ہے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے گا ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو چیزیں آئی نا، ایک تو رجم کی سزا آئی تھی اور 100 کوڑوں کی جو سزا آئی تھی وہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی یہ بالکل شروعات کے جو ہے وہ والی بات بتائی جا رہی ہے، وہ سزائیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی وہ لوگ جو توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔
تو یہاں پر یہ کہ توبہ کس کے لیے، تو یہ سچے سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے گی، پھر اس کام جو کام کیا تھا اس کو نہ کرنے، مطلب کسی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کام پھر سے نہ کیا جائے، اور اس کے لیے پھر ذرائع بھی اور اپنے ایسے موقع اور ایسی چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ وہ میں کام پھر سے نہ کروں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بعد آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، جب وقت آئے گا تب توبہ کر لیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی ایمان والوں کے علاوہ توبہ نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تم بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال کیوں نہ دے دیا ہو، ان میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کے اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، بلکہ مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے جو تھا اسلام آنے سے پہلے عورت کا جو مقام تھا اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں ایک کموڈٹی کا تھا، ایک شے، ایک چیز کو لیا جاتا تھا۔ جس طرح ان کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، اسی طریقے سے جو مرد کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی تقسیم ہوتی تھیں، اور جو بیٹے ہوتے تھے وہ ان سے نکاح کر لیا کرتے، تو وہ اسی وجہ سے کہ جو مال تھا وہ اسی میں انہی کے پاس رہ جائے، اس چیز کی بھی تھی۔ تو وہاں پر جو یہ بات ہوئی کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی کہ تمہارے جو ہے وہ ہرگز نہیں نکاح کیا جائے گا ان عورتوں سے۔ تحقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندہ ہے، پسندیدہ ہے اور برا چلن ہے، تم پہ حرام کی گئی۔ اب جو ہے وہ حرمت والے جو ہے وہ رشتے بتائے جا رہے ہیں۔ تم پہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دور شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے۔ اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق کے زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زن و شو نہ ہوا تو انہیں چھوڑ کے ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے مطلب یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں اور اس عورت کے ساتھ اس کا مطلب ایک تعلق قائم ہو گیا، یعنی صحبت ہو گئی ہے، تو پھر ان بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر ان لڑکیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور تمہاری ان بیٹیوں کی اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی جو تم پہ حرام اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اب پہلے یہ بھی رواج تھا کہ ایک وقت میں دو بہنیں بھی ایک شخص کے نکاح میں آ جاتی تھی، لیکن پھر اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جو انشاءاللہ تعالیٰ ففتھ کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين۔ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ساتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پہ لازم کر دی گئی ہے۔ محسنات کون؟ محسن جو محسن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کسی قلعے میں کسی کو محفوظ کر دیا جائے، تو محسنات کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ خاندانی عورت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور اس عورت کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو کسی کے نکاح میں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح میں آ کے عورت جو ہوتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ اور پھر یہ ان پہ پابندی نہیں ہے کہ جو جنگ کی صورت میں جو خواتین آ جاتی ہیں تو اس سے مستثنا ہے یہ چیز۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازواج زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کی مہر ادا کر دو تاکہ وہی سارے نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو قانون جو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طریقے سے جو خواتین جنگ کی صورت میں غلام بن کے آ جاتی تھیں، لونڈیاں بن کے آ جاتی تھیں، اگر ان کو اسی طریقے سے معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا تو آپ سوچیں کہ معاشرے میں کس قدر گندگی اور کتنی فحاشی جو ہے وہ پھیل جاتی۔ تو ان کو بھی اس طرح سے ان کو ایک مقام دیا گیا۔ یہ عورتیں جب نکاح میں آ جاتی تھیں، آ جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ تھا کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی ان کو بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا، ان کی بھی ایک حیثیت ایک معاشرے میں ان کو مل گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ یہ پابندی لگا دی، یہ بھی پابندی ہو گئی، اور آگے بھی شاید ہم اس کو پڑھیں گے کہ جس شخص کے پاس جو لونڈی آتی تھی یا غلام جو آ جاتی تھی، غلام بن کے آ جاتی تھی، اگر وہ اپنے اس میں رکھ لیتے تھے ان کو، تو اس کے بعد وہ کسی اور اپنے مالک کے خلاف علاوہ کوئی اور اس شخص سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ چیز بڑی عام تھی وہاں پر عرب کے معاشرے میں، اور ابو جہل کے پاس تو بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو لونڈیاں تھیں جس سے وہ بروتھل چلاتا تھا اور اس سے کمائی کھایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک عام طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا اس طرح سے کہ وہ عورتیں بھی جو تمہارے حصے میں آئیں گی جنگ کی صورت میں بھی، تو ان کا بھی مقام ہوگا، اور ان سے تم نے کوئی غلط کام نہیں کرانا، ان کی کمائی نہیں کھانی، حرام کمائی نہیں کھانی ہے۔ پھر جب وہ تمہاری حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا مرتکب ہو تو ان پر سزا کی بنسبت عاضی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ شہرت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے انہی طریقوں پہ تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح کرتے تھے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وخلق الانسان ضعیفا۔ انسان جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت ہمارے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، ہمارے پاس ترقی آ جاتی ہے، یا ہمارے پاس کچھ وسائل اور کچھ کیا کہتے ہیں طاقت آ جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، تو ہم الجھنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم اپنے معاملات کے خود مختار ہیں، اب جو فیصلے کریں گے وہ میری زندگی ہے، میں اپنے طریقے سے کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، اسے ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کی تعاون کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی، اور اس کے مدد کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ انسان اس طریقے سے اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی قانون دیے جس سے انسان کی کمزوری جو ہے وہ اس کو بیلنس کیا جا سکے، اور رہتے ہوئے بھی انسانوں کو آپس میں معاشرے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مدد کے بغیر وہ سروائیو کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر وہی والی بات کہ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، پر آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔
اللہ اکبر، اس میں جو نہ ایک تو یہ والی بات ہمیں پتہ چل گئی کہ نہ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ رشوت دینا، تحفے تحائف دینا اور اس طرح سے دے کر اپنے کام نکلوانا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منع کر دی گئی۔ اور پھر اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرنے سے مطلب یہاں پر خودکشی بھی لیا گیا، یعنی اپنی جان کو بھی نہ کرو اور دوسروں کو بھی قتل نہ کرو، ان دونوں چیزوں میں یہ چیز آتی ہے۔ مفسرین اس میں دونوں چیزیں لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو یعنی خودکشی، اور دوسروں کا مطلب یہ بھی کہ دوسروں کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و ساتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بیسک چیز یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانی، اور سوری میں یہ بتا دوں کہ جو تجتنبو کبائر، جو کبائر گناہ ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی کھلی نافرمانی ہو، اور میں کہوں کہ میں تو نہیں مانتی، آیا ہوگا میں تو نہیں، اس زمانے میں تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام کھلا اپنی کتاب میں اتارا ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا شخص جو کہ غلط کام کر بھی رہا ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اور وہ دل میں ڈرتا بھی اور دعا بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا، تو ہمت دینے والا ہے، تو طاقت دینے والا ہے، تو مجھے توفیق دے دے اس چیز کی۔ ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جس طرح عورتوں کو فی زمانہ اتنی زیادہ پردے میں اور اس طرح مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی پابندی، ایسے کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کے سوالات اٹھانا اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ، یہ چیزیں کبائر میں آتی ہیں۔ پھر دوسری ہے کہ کسی کا حق مارنا، اور پھر یہ بھی چیز یہ کہا جاتا ہے، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معصوم عورت پہ جو ہے وہ الزام لگا دینا، شرک، جھوٹی گواہی، یہ تمام کبائر میں بہت زیادہ وہ آتے ہیں۔ اور ایک اور اس میں نشانی یہ بھی رکھی ہے ان نے کہ ان اعمال پہ جن پر دوزخ کی وعید آئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال جن آیات میں آگے کہا ہو کہ ان پہ میں دوزخ میں جلاؤں گا، ان کو ساتھ میں جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو ان پہ اگر دوزخ کی وعید آ جاتی ہے ایسے اعمالوں کے اوپر تو وہ کبائر میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں اور ان کو بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبائر میں ہی پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا بیسک چیز ہونی چاہیے کہ ہماری حد الامکان کوشش ہو کہ چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہو اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان گناہوں سے بچو گے تو تمہاری چھوٹی موٹی جو غلطیاں تم سے ہو جاتی ہیں ان کو ساقط کر دیا جائے گا۔ اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اپنے بندوں کو بار بار چانس دے رہے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ نے تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو سزائیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دوزخ بنائی، اللہ تعالیٰ نے دوزخ اس لیے نہیں بنائی کہ اپنے بندوں کو اس میں جھونک دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت سے بھیجا ہے، ہمیں اتارا ہی جنت سے تھا، یہاں پر مقام ہی جنت کا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی ہے کہ بندہ میرے واپس جنت میں جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو معاف کر دیتا ہوں چھوٹے موٹے گناہ تمہارے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پہ نگراں ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تفاسیر میں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی تفاسیر کو بھی پڑھنے کی اس رمضان میں عہد کر لیں کہ آپ نے کوئی تفسیر کو اٹھا کے خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی قرآن کی ایسی کلاسز کے ساتھ جڑ جائیں جہاں پر اس طرح کی تعلیمات دی جا رہی ہیں،
اپنے عہد، کیونکہ یہ بڑا پیارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نا، بڑا وہ جب آپ نیت جو مومن کی جو ہے وہ نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے انسان نیت کرتا ہے نا اس کے وہ اعمال اور وہ اس کے لکھے جانے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے نیت تو کی ہے اس چیز کے لیے، تو ضرور کریں۔ اور یہ بہت ڈیٹیل ہے، دورہ قرآن میں اس چیز کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمان، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد عورت پہ قوام ہے، اس بنا پہ کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مرد کو خاندانی نظام میں قوام بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک درجہ اوپر دیا گیا، اور یہ ہمارے لیے تو بہت ریلیکسنگ والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے ایک تو کمانے والا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، مال کی بھاگ دوڑ تو دھوپ وہ کرے گا، اس کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقہ، کھانے کا انتظام اور تمام چیزوں کا جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اپنی فیملی کی، اس پہ بھی ذمہ داری ہے، عورت پہ نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ اس کا محافظ ہے، اس کو حفاظت میں رکھنے والا ہے، تو اس کو یہ قوام دیا گیا۔ اور ہمارے لیے ریلیکسیشن ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس چیز کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کسی کے اوپر فضیلت دی، اور یہی آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے اتاری تھی کہ کہنے میں نے کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پیغمبر پہ فضیلت دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کے کام ہے، کسی کو کچھ چیزیں کے اوپر کسی کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ عطا شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی حقوق کی حفاظت کیا ہے کہ اپنے گھر میں اس شخص کو نہیں آنے دیتے ہیں جس کو اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا یہ اپنی عزت کی جو ہے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے والدین اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے مال جو ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بے دریغ اور بے سوچے سمجھے ان کا اسراف کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں ان کے لیے آتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ ان پہ دست درازی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی نشوز ان پہ جو ہے وہ بڑی کوئی ایسی گناہ پہ مرتکب ہوتی ہیں عورتیں، اس کے بھی 3 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ پہلے کیا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، ٹھیک ہے، بیڈ رومز الگ کر لو۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے ایک عورت کے لیے، جو باغیرت اور عورت ہوتی ہے اس کے لیے بڑی یہ اس کی بات ہوتی، تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ چیز دوسرا اسٹیپ بھی نہ ہو، اس پہ بھی وہ باز نہ آئے، تو پھر ان کو مارو۔ اور مارنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ایسا مارنا نہیں ہے، کہیں پر یہ آیا کہ جو مسواک ہوتا ہے اس کی ڈنڈی سے ایک ہلکا سا مار دینا، یا اپنے رومال سے، جو اکثر عرب میں بھی ایک رواج تھا کہ اپنے کندھے پہ رکھا کرتے تھے، اس کپڑے سے ایسے مار دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی اجازت نہ دی کہ بعد ناخواستہ دی ہے کہ پھر بھی اسے ناپسند فرمایا ہے، اور یہ ہدایت فرمائی کہ منہ پہ نہ مارا جائے، بے محرمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پہ نشان چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو مرد ہے نا، یہ جو آخری سٹیپ ہے اس کو ہی پہلے، اور اس میں اور کن چیزوں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جس کے لیے وہ جو ہے وہ نشوز میں نہیں آ رہی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نشوز کیا چیز ہے، اور وہ اسی چیز میں جو ہے مرد عورتوں کو جو ہے وہ اپنے ظلم ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایک جواز اپنے لیے، ایک جواز اور ایک دلیل اور ایک اجازت اپنے لیے لے لی کہ اس طرح کی اجازت دے دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے نا، تم یہ سمجھ لینا، کیونکہ اس وقت مرد جو سمجھتا ہے کہ اگر مجھے قوام بنا دیا گیا ہے تو اب میں جو چاہے کروں، تو اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہیں ہے، اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، یعنی تمہارے اوپر بھی کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ تو ایک حکم مرد کے رشتہاروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہاروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایوں سے، پہلو کے ساتھی سے، ہمسفر اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندھار میں مغرور ہو اور اپنی بڑھائی پر فخر کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام لوگوں کی جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے حقوق ہے، اس میں ایک تو اجنبی ہمسائے ان کے لیے بھی ہے، اور پہلوتی کے ساتھ بھی جو ہمارے اپنے ساتھ جو سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ جو مسافر ہوتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھی بنتے ہیں تو ان کے بھی ہمارے ساتھ حقوق ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو انہیں کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی کہ کنجوسی کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع فرمایا ہے، بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ کنجوس کون شخص ہوتا ہے؟ جو بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس پہ بھی خرچ کرنے والا نا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پہ ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے میں، اس کے رہنے سہنے میں، اس کے لباس، اس کے گھر، تمام چیزوں میں جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی جو اس نے نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز پسند کی گئی ہے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو نظام مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ یعنی اللہ، آپ دیکھیں کتاب اللہ یا جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہمارے پاس ہے کتنا بیلنس ہے نا، ہر چیز ہر معاملے میں بیلنس ہے، اسی لیے امت وسط کہا گیا کہ اتنی بیلنس چیزیں، بیلنس قانون دیا گیا ہے، ہر چیز میں بیلنس رکھا گیا ہے، توازن رکھا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا، اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اسے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ چھوٹی سے چھوٹا گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس میں یہ والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی کے لیے توفیق ملتی ہے، اگر ایک نیکی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کا موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو نیکی سے نیکی ہی جو ہے وہ کھچی چلی آتی ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پہ تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں ہم سما جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ایک تو سے بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر وہی یہ شراب کے بارے میں دوسرا جو ہے وہ حکم ہے، پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا نا، اور اب یہ چیز آئی کہ دوسرا حکم یہ آ گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ اور تمہیں پتا چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی آتی ہے، مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، قرآن کے ترجمے سیکھنے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں، کس چیز کے لیے اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس چیز کا۔ تو اور سورہ فاتحہ کے بارے میں جب آپ لوگوں نے ہم دیکھا یہ دورہ کنان سٹارٹ ہوا تھا تو طلعت نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے، مکالمہ ہے
ہم انسان کا اپنے بندے کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہوتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے کہ اب اس چیز کا عہد ہونا چاہیے اس بات کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی یہ اب فرض کی چیز میں آ گیا کہ پتہ تو چلے کہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز قریب نہ جاؤ جب تک تم غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو تو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا، تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مسا کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یا تیمم کا طریقہ بتا دیا گیا، پاکیزہ مٹی ہو، اس کو صرف اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس پہ مارے، مٹی پہ مارے جائیں، اور اس کو اپنے منہ پر اور اپنے ہاتھوں پہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی کوہنیوں پہ بھی، اور اس میں مختلف طریقے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بیسک چیز اس میں یہی چیز ہے کہ اس طرح جو ہے وہ تیمم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ راستے میں جب پانی نہ ملے، اور کب ہے کہ ایسا ہو کہ انسان اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھ سکتی ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس تیمم کی جو فیسلٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آسانی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گم کرو۔ اللہ تمہارے دشمن کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت ہے، مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نشین زنی کرتے ہیں۔ نشین زنی کا مطلب ہے تنزیہ باتیں کرتے ہیں، تکلیف پہنچانا، یہ عیب لگاتے ہیں ان کے لیے اپنی زبانوں اور زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ سمینا و عصینا و اسم وغیرہ مسمع اور ورعینا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا و اسمع و انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کے جو زبان موڑ موڑ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہم یہ پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلط باتیں کرنے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے۔ اور اس میں جو رد و بدل کی بات آتی ہے اس میں تین چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اپنی تلاوت میں آیاتی کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیے جائے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہو اور وہ کچھ بتا رہے ہو۔ تیسری یہ کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کی جو صحبت میں یعنی اصحاب کی صحبت میں آ کے ان کی باتیں سنتے اور واپس جا کے لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اسی چیز میں آتی ہیں، اس چیز میں آتی ہیں جو لوگ مروڑ توڑ کی جو بات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مگر ان پر ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ سب والے کے بارے میں پڑھ لیا تھا ہم نے، پتا تھا کہ یہودیوں کا یہ وہ دن ہے جیسے جمعے کا دن ہمارا ہوتا ہے، ان کا وہ ہفتے کا دن تھا، اور اس میں کسی قسم کا کاروبار کرنے کے لیے یا جو مچھلیاں پکڑنے کا تھا وہ اس چیز کے بارے میں آیا تھا، آگے بھی اس کو ہم پڑھیں گے، تو اس کے انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سے بعد دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑی سخت گناہ کی بات ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الم تری الی الذین یزکون انفسهم، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیز ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی کے ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ پہ بھی جھوٹ افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے سریحن گناہ کار ہونے سے ان کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس میں کیا بات ہے کہ اس میں یہ والی بات جو جب والی بات ہے اس میں یہ
جب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو بے حقیقت ہیں، جن کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، بے اصل بے فائدہ چیز، جادو، کہانت، فالگیری، ٹوٹنے، شگون، مہورت، یہ وہمی چیزیں، یہ تمام چیزیں. اور آج کل ہمارے زمانے میں جو یہ اسٹارز کا جو سلسلہ چل گیا ہے، کس اسٹار میں پیدا ہوں، یہ تمام چیزیں اس میں سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس میں تمام چیزوں کے لیے جانوروں کی آوازوں سے کوئی چیز لینا، فال نکالنا، یہ تمام چیزیں اس میں جپ میں آتی ہیں. اور طاغوت کو ہم بہت اچھی طرح پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ طاغوت تو ایک تو ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی قانون جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے ٹکراتا ہو، یا وہ شخص جو یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون نافذ کرتا ہو اور لوگوں کو چاہتا ہو کہ وہ اس کی پیروی کریں، تو وہ طاغوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی چیزوں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ زیادہ بہتر ہیں جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ دھرمی تھی، کیونکہ نبی صاحب وسلم پہ ایمان لاتے تو وہ مشرکین کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مشرکین جو وہ زیادہ راہ راست میں، ان کو وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جس پہ اللہ لعنت کر دے، پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا تو یہ دوسروں کو بھی ایک چھوٹی کوڑی نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، تو ملک عظیم بخش بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہمارے آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بال کی کھال گل جائے گی، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو اسکن ہے نا انسان کی، اس اسکن پہ، اور یہ میڈیکلی بھی اس چیز کے لیے کہ وہ اس پہ کسی تکلیف کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے. تو یہ انسان نہ سمجھے کہ ایک دفعہ جل کے بھسم ہو جائیں گے تو پھر بات ختم ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پھر اسکن چڑھاؤں گا اور اس کے بعد پھر اس میں جلایا جائے گا. اعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں ان چیزوں کے لیے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقینا اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے. امانت کے سپرد کرنے کے مطلب یہ کہ وہ جو حکومتی یا جو کسی ادارے کے جو سربراہ ہوں، یا کوئی ایسی پوزیشن پہ ہو جن کے اوپر ذمہ داری عائد کی جا رہی ہو، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ نہیں، کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خرابی کس لیے ہو رہی ہے کہ کسی نے کسی کے لیے فون کر دیا، کسی نے کسی کو بتا دیا، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کا بڑی بڑی پوسٹوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اہل نہیں ہوتے اس کام کو کرنے کے. اور پھر کس طرح کی انا کی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جاتی، کس طرح کی اضطرابی اور کس طرح کی پریشانیاں اور بے برکتی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل امانت کو جو ہے وہ اس قابل ہو تو ان کو سپرد کیا جائے وہ ذمہ داری. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کے جو تم سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. یہاں پر یہ والی بات کہ تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کرنی ہے، یعنی قرآن کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں آئی ہیں اور سنتیں ہیں اس کی کرنی ہے. پھر صاحب امر، یعنی تمہارے اوپر جو تمہارا لیڈر ہو، یا تمہارے اوپر کوئی تمہارا جو ہے وہ سرپرست ہو، ان تمام لوگوں کی، اور اس میں حکومتی بات زیادہ آ رہی ہے کہ جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں ان کی وہ تمہیں مسلمان کو ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی آبجیکشنز آ سکتے ہیں لوگوں کو، تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس معاملے کو پھر اللہ اور اس رسول کی طرف مطلب رجوع کرو گے، اور پھر اس مسئلے کو اس چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے جہاں پر اللہ کا کوئی حکم آتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حکم ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز یہ چیز اس طرح جو اس نزاع کو، اس اختلاف کو جو ہے اس طرح ختم کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سننے اور اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، کہ اسے حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر معصیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون توڑے جا رہے ہیں، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر نہیں ماننا اس کا کہنا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت تک ماننا جب تک اللہ تعالیٰ وہ شخص جو ہے یا اولو الامر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دی، ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ہمارے اوپر کوئی ہمارے اوپر اوپر ہے اور ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے، تو اس کو ماننے کا حکم ہے اس طریقے سے۔ پھر یہ کہ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور جام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب اہل کتاب یعنی یہود جو تھے نا، وہ جب دیکھتے تھے کچھ ان سے ایسا ہو جاتا تھا کوئی جرم، تو جہاں ان کو فائدہ نظر آتا تھا وہاں چلے جاتے تھے۔ جب ان کو یہ فائدہ لگتا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم جو اس کا فیصلہ ہوگا ہمیں فائدہ دے گا، تو وہاں چلے جاتے تھے، اور جب ان کو وہ چیز نقصان دہ محسوس ہوتی تھی تو پھر اپنے لوگوں کے پاس جا کے اس کا فیصلہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے کہ خدا کی قسم پہ تو صرف بھلائی، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی قولاً بلیغا، ایسی بات کرنی چاہیے جس سے ان کی نصیحت اترے، ان کے دل تک بات پہنچے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ بات کرنے میں اتنی ثقیل اور اتنی انٹلیکچوئل اور اتنی فلسفیانہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا روب پڑے اور ایک امپریشن پڑ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولاً بلیغا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات کرو، سمپل سی بات ہو، سیدھی سی بات ہو، ایسی بات ہو کہ جو ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کے دل پہ اثر کرنے والی ہو۔ کتنی موٹی موٹی باتیں کر کے رکھ لیں اور بےچارا سامنے والا اس چیز کو سمجھ ہی نہ پائے، تو فائدہ کیا ہوا اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے اسی لیے سمجھنے کے لیے کہ لوگ ہر جو درجے کا انسان ہو، مطلب وہ سمجھ سکتا ہو، پڑھا لکھا ہو نہیں ہو، جیسا بھی ہو، اس کو ہدایت پہنچ جائے، اس کو صحیح اور راستے اور غلط کا پتہ چل جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خدا مندی کی بنا پہ اس کے اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوتا، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ قسم ہے، تمہارے رب کی قسم ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں بھی تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ یعنی صراط مستقیم کی توفیق بھی اس وجہ سے ملے گی کہ اگر نبی کی اطاعت کی جائے،
جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنی نماز میں بارہا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جیو چڑھاتا ہے، اگر تم کو کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اور یہ کام کون سا کام بن جاتا ہے؟ یعنی مالی فائدہ ہوتا ہے، مالی غنیمت جو ہاتھ لگتا ہے مسلمانوں کو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں۔ یعنی ان لوگوں نے اس دنیا کی زندگی، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا بزنس کیا ہوا ہے؟ فل فل فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ یہ انہوں نے جو یہ والا جو بزنس وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ جو ہے وہ بیچا ہوا ہے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا بجائے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کے دبا دیے گئے ہیں، اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہماری کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے نہیں لگ رہے، کچھ کانوں میں مانوس سی خبریں نہیں آ رہی، ہمیں خبریں ملتی ہیں اور ہمیں مانوس سی باتیں نہیں لگ رہی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو گے جو کمزور پا کے دبا دیے گئے ہیں۔ آج کل آس پاس سوچیں کہ کون لوگ ہیں، اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار اور حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اس وقت بھی ہوئے تھے جن لوگوں کو ظلم سے دبا دیا گیا تھا، اور آج بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اسی طرح کے دعائیاں دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہماری مدد کے لیے آنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنے والوں کی یہ وہی چیز ہے، ان کو بھی گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکات دو۔ اور یہ کب کا وقت ہے؟ یہ مکی دور ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ کہا گیا تھا۔ اور اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، کا خشیت اللہ اور اشد خشیہ، یعنی وہ اس طرح ڈرتے ہیں، اس سے ایسے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو اس سے بھی زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں بھی ابھی کچھ اور مہلت دی، اور اس سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت تو ایک خدا ترس انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تم پر ظلم ایک شمع برابر میں نہ کیا جائے گا، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا وقت کیا آیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ لڑائی کرو۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں لڑنے کو کہا جاتا، ہمیں کیوں نہیں مدافعت کرنے کو کہا جاتا، ہمیں کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہم اپنا جواب دے سکیں۔ اور جب لڑائی کا وقت آ گیا، جب حکم کا وقت آ گیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اور ٹائم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر موت آنی ہوگی تو تمہارے جو بروش مشیدہ کے ایسی جگہوں پہ آ جائے گی جو مضبوط عمارتیں ہوتی ہیں، بروج ہوتے ہیں، مضبوط قسم کے، وہاں پر بھی آ جائے گی، تو اس سے تم بچ کے نہیں نکل سکتے۔ اور نہیں اگر کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا الزام ٹھہراتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پہ آتی ہے وہ تیرے اپنی کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم لوگوں کے لیے رسول بنا، ہم نے
تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس پہ خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پہ پاسبان بنا کے تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم متی فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کے تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی اللہ کے لیے کافی، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ قرآن پہ غور، افلا یتدبرون القرآن۔ اب یہاں پر یہ بات، یہاں پہ تمام چیزیں آئی اور اللہ تعالیٰ کہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی یہ کہ صحیح اور غلط کا، اور کیا چیز بہتر ہے میرے لیے، کیا چیز کا انجام کیا ہے، اس کے لیے قرآن پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور دوسری بات ایک جگہ پہ بھی آئی ہے کہ قرآن میں تدبر کے بغیر اس کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس میں حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے، لیکن اس کی حدود یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے خلاف اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ عمل پہ نظر آتا ہے۔ تو قرآن پہ تدبر، صحیح تدبر یہ ہوگا کہ اس کے اخلاق بدل جائیں، اس کے اعمال بدل جائیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو قرآن پہ غور و فکر نہیں ہو رہا، وہ کتنا بھی قرآن کو کتنی ہزاروں دفعہ وہ ناظرہ پڑھ کے گزر جائے، ہزاروں دفعہ اس کی تلاوت کر جائے، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں، خود سن پاتے ہیں تو اسے لے کر بہلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے گی جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ عکس کر لیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود دے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، یعنی معدود دن کے، یعنی تھوڑے دنوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں پر یہ جو ایک اصول دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو خبریں آتی ہیں ان کو بغیر چھان بین کیے، یا ان کے اوپر ان کو یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ سچی خبریں، اس کو معاشرے میں یا سوسائٹی میں نہیں پھیلانا چاہیے، اور ایسی چیزیں اگر پھیلتی ہیں تو اپنی جماعت کے جو ذمہ دار اصحاب ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں جو صاحب امر لوگ ہیں، ان تک پہنچانے والی باتوں کہ وہ پھر اس کو ڈیل کرنے والے ہوں، اور اس کو، اور اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح بے چینی معاشرے میں ہے، اتنا لوگ آپے تاپے میں لگے ہوئے، کیوں کہ اتنی چیزیں، اتنی خبریں بغیر کسی تحقیق کے وہ جو ہے وہ عام ہو جاتی اور پھیل جاتی، اور اس سے کس کس طرح کے جو ہمیں پتہ ہے کہ فتنے بھی اور کس طرح کے فساد جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں۔ تو ایک اصول ہے خاندانی معاملات میں بھی اور بڑے پیمانے پہ بھی، کہ اگر کوئی خبر ایسی آتی ہے تو اپنے طور پہ کوشش کیا کریں کہ وہ جب تک اس چیز کی تحقیق نہ ہو جائے، بات ثابت نہ ہو جائے، اس چیز کو آگے بڑھانے والے نہ ہوں۔ بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کے زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست، اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے ساتھ جواب دو، یا کم سے کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر سلام کرنے کی بات ہے، اور سلام کو رواج دینے کی بات ہے، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سلام کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کہا کہ سلام کرو، احترام کے ساتھ سلام کیا جائے اور بہتر طریقے سے اس کو جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ السلام علیکم کہہ دیجئے، اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر طریقے سے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ نے انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے ہدایت سے ہٹا دیا اس کے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔
لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ جہاد سے باعث رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ یہ جو آیات ہیں نا جو اب آ رہی ہیں، یہ وہ چیزیں کہا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے فورن پالیسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اسی طرح وہ منافق مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہے، نہ تم ان سے لڑنا چاہتے ہو، نہ تم سے وہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آتشی کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترسی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلاح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کرے اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا کام یہ نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کریں اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر مسلمان مقتول کسی ایسے قوم سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور وہ اگر ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جسے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم ہے اور دانا ہے۔ یعنی یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کفارہ ہے۔ اور جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ جرمانے میں جو ہے وہ ندامت، شرم یا اپنی نفس کی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی، عموماً وہ سخت ناگواری اور مجبوری کے تحت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کفارہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کفر اس سے ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ چھپانے والی چیز، یعنی اس کے ذریعے سے جو کار خیر کو گناہ کا جو تھا اس کو چھپا لیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو اور اس میں شرمندگی بھی ہے، نہ کرنے آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہے، اور پہ انسان مطلب اپنے دل میں ملال بھی محسوس کرتا ہے۔ تو کفارہ یہ ہوتا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی جزا جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور آج دیکھیں ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، ایک چھوٹے موبائل کے لیے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ایک مسلمان ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے ہمارے پاس۔ آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کو، ایک اسکول آف تھاٹ ماننے والے دوسرے اسکول آف تھاٹ کو فوراً بے دریغ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، یہ مسلمان نہیں رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ وہ مومن نہیں۔ یعنی کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں تو ہم بس اس کو مسلمان مانیں گے۔ اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دل چیر چیر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس کے سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پہ احسان کر، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے رہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ کے موقع پہ کبھی ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، فوراً سلام کر لیتے تھے یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تھی وہ پاس ورڈ کے طور پہ تھی ایز اے مسلمان کے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کیا اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت سرزش فرمائی اس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس چیز میں نا انہوں نے اس چیز کو سختی سے لیا۔ اور اس میں یہ والی بات بھی آتی کہ ایک صحابہ کے لیے یہ بھی بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، اس سے پہلے نہیں آتا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات رکھی۔ تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا، اس کا کانسیپٹ بھی اسلام نے دیا ہے۔ یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا، یہ کسی پہلے نہیں دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا اس چیز کا، کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، بس اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس بات کو ماننا ہے کہ وہ مسلمانوں سے وہ لوگ جو کبھی کسی معذوری کے بغیر
گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاں مال و جان سے جہاد کرتے، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بھی بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، مگر ان کی ہاں مجاہد کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان اللہ تعالیٰ میں ان کے اوپر جو مجاہد ہیں، جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، جو اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہد کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانے والے ہیں، کھپانے والے ہیں، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اوپر رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ متحرک دین ہے، یہ بیٹھنے والا دین نہیں ہے، جامد دین نہیں ہے، جو کیونکہ جامد پانی ہمیں پتہ ہے، جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بدبو اٹھنے لگتی ہے، کائی جم جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جس میں حرکت ہو، اور حرکت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمیں پتہ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، تو یہ حرکت میں برکت ایسی کہ یہ دین ہی ایسا ہے کہ جو اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے، چلانے کے لیے راضی کرتا ہے۔ ہمارے اب اپنے ارکان اسلام دیکھ لیجئے، نماز دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے، اور جتنے زکوٰۃ دیکھ لیجئے، حج دیکھ لیجئے، اس سب میں جو ہے مجاہدہ ہے، ان سب میں کوشش کرنی ہے، ان سب میں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، اور اسی چیز کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کا بھی کام جو ہے وہ جہاد میں آتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کوشش کیجئے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا درجات بلند ہے۔ تو جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد عورتیں بچے باقی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ بڑا معاف کرنے فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کی بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور غفور الرحیم میں بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کم و ذائقہ، لیکن اگر نماز میں اختصار کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلا تمہاری دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہ سفر نے قصر کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی آسانیوں کو بھی دل سے قبول کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کے کھڑے ہو تو چاہیے کہ میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اصلاح لیے رہے، اور پھر جب وہ ادا کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کے تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اصلاح لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے تاریوں اور ہتھیاروں کو اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پہ ایک بار ہی ٹوٹ پڑے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ نماز ایسا حکم ہے جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور یہ نماز خوف کہا جاتا ہے اس کو، جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے تقریباً کم و بیش 9 اور 10 طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک طریقہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا، تو اس کے اور بہت سارے طریقے جو ہے وہ بتائے گئے۔ تو ایک تو یہ بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ نماز کے حوالے سے یہ چیز ہو، اور قصر کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ جو فرض نماز جو 4 رکھتے ہوتی ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، جو 3 ہے وہ 3 ہی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ قصر یہ ہے۔
البتہ کہ تم اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اصلاح رکھ دینے مذاکرہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، کیا یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے اس وقت نظام مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پہ لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، تو بہترین نماز وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جائے، جو وقت کے اندر پڑھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دن آ کے نماز کے بالکل پہلے اول وقت میں آ کے نماز پڑھائی، اور دوسرے دن آ کے نماز کے بالکل آخری وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر فرمائی بتایا گیا کہ اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ جو ہے وہ اس کا وقت ہوگا، اول وقت میں پڑھائی اور آخر وقت میں بھی پڑھائی، اور اس کے درمیان جو پڑھی جائے گی وہ نماز اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہو، تم ان سے تم اللہ سے اور اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اللہ سے درگزر کے درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنی نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کر اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنی نفس پہ ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ مگر جو کمائی اور جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صحیح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ اختتام کرتے ہیں ہم، تقریباً ثلاثہ ہمارا ہو گیا، جز 5 انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، کل نہیں، ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اب ملاقات ہوگی منڈے کو، اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وبالذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔